बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब ही के लिए हैं क्योंकि हिकमत और ताकत रखता है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है, उस चीज़ को इरशाद फरमा देता है, हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। आज का मेरा मौजू है वो है रब पर तवक्ल। अल्लाह पे तवक्ल करने का क्या फ़ायदा है? अल्लाह पर तवक्ल रखने वाले क्या नाकाम रहते हैं? अल्लाह पर तवक्ल रखने वाले क्या कामयाब रहते हैं? और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और आला मकाम हासिल करने का कौन-सा ऐसा वज़ीफ़ा है कि अल्लाह जल्ल शानहू हमें उस मकाम तक पहुँचा दे जो हम चाहते हैं। मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वालों, सबसे पहले मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह जल्ल शानहू आप लोगों की खैर फ़रमाए और जो मुसलमान दुनिया से पर्दा कर गए और जो शहीद हो गए, या अल्लाह उनकी भी खैर फ़रमा। बेशक तू बड़ा सुनने वाला, हिकमत वाला है। जो शख्स मर्द हो या औरत हो, जो शख्स अल्लाह पे सच्चा तवक्ल रखता है, तवक्ल मतलब यकीन रखता है कि एक रब है जो पाक और मुनज़्ज़ह है, ना उसकी कोई बेटी है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई शरीक है। वो हर चीज़ पे कादिर है और जिसने पूरी कुल कायनात को पैदा किया है कि मैं जाना जाऊँ और पहचाना जाऊँ। उसके सिवा तुम्हारा कोई कारसाज़ नहीं। हाँ, उसके रूप हैं, जिस तरह 99 उसके नाम है, उसके अक्स हैं। वो किसी भी अपने अक्स का अवतार ले ले और वो उसकी इच्छा पूरी कर दे। ये उसकी लीलाएँ हैं। अगर तुम लोग समझो, लेकिन शायद तुम इस बात पे गौर करो। तो इसी तरीके से अब हमारा ये यहाँ पे मसला खड़ा हो जाता है, हमारा तवक्ल सिर्फ़ और सिर्फ़ नोटों पर है या जो इंसान दुनिया में माल रखता है, उसके ऊपर है तवक्ल। हमारा यकीन उन किताबों पे है जिसको इंसानों ने खुद लिखा। हमारा यकीन उनके बारे में है जो एक कामयाब लोग दुनिया में गुज़रे, जिन्होंने मालो-दौलत ज़्यादा कमाया या कोई चीज़ ईजाद की, उसका जो तजर्बा उसने अपनी कुतब के ज़रिए छोड़ गया, वही बच्चों को मुताला किया जाता है। लेकिन हमारा तवक्ल अल्लाह जल्ल शानहू पे बिल्कुल भी नहीं है। ये अफ़सोस है और फिर अफ़सोस है। जो शख्स अब दिल में ये ख़्याल करता है, हाय! मेरा क्या होगा? मेरा फ्यूचर का क्या होगा? कल को उसकी मुझे बीवी कैसे मिलेगी? कल को मैं बड़ा कैसे होऊँगा? मुझे अच्छे रिश्ते कहाँ से मिलेंगे? मेरा क्या होगा? सोचने लग जाता है अपने फ्यूचर के बारे में। वही अल्लाह जल्ल शानहू उसको रिज़्क अता फ़रमाता है। वही उसको रास्ता दिखाता है, उसकी शादी करवाता है, मर्द हो या औरत हो। और उसी से ही मतलब कि वसीला एक मर्द बनता है और वो बच्चा जनती है औरत। और इसी वही बच्चे देखते-देखते इसी फ्यूचर की ताड़ में वो अपना उसकी अपनी उम्र गँवा देता है। यानी कि बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी आखिरत ख़राब कर बैठते हैं वालिदैन। इसी तरीके से अल्लाह जल्ल शानहू हिकमत वाला और साहिब इल्म वाला है। यकीन किस पर हुआ? बच्चों पे हुआ। यकीन किस पर हुआ? एक आदमी का अपनी औरत पे हुआ। औरत का यकीन किसके ऊपर हुआ? अपने मर्द पे हुआ कि यही मेरा सब कुछ है और कोई नहीं है। इसी तरीके से बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए इंसान अपनी आखिरत ख़राब कर बैठते। और बदकिस्मती ये अल्लाह जल्ल शानहू ऐसे लोगों को दिखाता है तौल-तौल के, ऐ इंसान संभल अगर तू समझे। हमारे माशरे में कितने ऐसे लोग हैं जो कई बूढ़े माँ-बाप देखें जाके दारुल उमान में बैठे हैं। हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हमने उनको डिग्रीज़ दिलवाई, कोई डॉक्टर मेरा बच्चा है, कोई आर्मी ऑफिसर है, लेकिन एक बाप के लिए या एक माँ के लिए रखने के लिए एक कमरा खाली नहीं है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अगर तुम लोग सोचो तो। अब तुम्हारा यकीन होता है माल पर और औलाद पर। अब कुरान इसके बारे में कहता है, माल और औलाद तुम्हारा एक आज़माइश है। ये सिर्फ़ धोखे का सामान है और कुछ भी नहीं है। अब ये क्या खुदा की एक लीला है, रचता है। पकड़ने पे आए तो यूनुस वाले मछली वाले पैगंबर को याद करो, जब गुस्से की हालत में निकल दिए साहिल के किनारे। उनकी ये सोच थी कि हम उनकी गिरफ्त नहीं करेंगे। यानी कि वो दिल में जानते थे कि मैं अल्लाह का बहुत ही अजीज़ हूँ और अल्लाह मेरी गिरफ्त क्यों करेगा, मैं कौन सा उसका नाफरमान हूँ। तो गुस्से की हालत में अपनी बस्ती के बाहर निकल दिए समंदर की तरफ। नतीजा क्या हुआ? मछली ने आ निगला और फिर अल्लाह को पुकारने लगे, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई मददगार नहीं है। उनका ये ख्याल था कि वो मुझे नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? वो कहता मैं कादिर हूँ, मैं पकड़ने पे आऊँ तो मैं नबियों को पकड़ लूँ। कौन है? हाँ, हाँ, कौन है?
مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب لوگوں کا یقین ہے مال اور اولاد کے اوپر، اور یہ فتنہ ہے دیکھا جائے تو دنیا میں۔ جتنے بھی آپ لوگ، میں نہیں، جن کو آپ لوگ کامیاب کہہ بیٹھتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ ناکام گزرے ہمارے معاشرے میں، وہ ناکام ہیں اور ضرور حطامہ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے۔ حالانکہ ایمان والے ہی کامیاب لوگ ہیں، کیونکہ وہ اللہ پر توکل رکھتے تھے۔ اب تمہاری جیب میں پیسہ ہے اور تم یہ یقین کرتے ہو کہ ہاں یار میری جیب میں پیسہ ہے، اللہ پر توکل ہے یا ان پیسوں پہ؟ یقیناً آپ کا یقین ان پیسوں پہ توکل اس پہ ہے، کیونکہ آپ کے جیب میں پیسہ ہے، آپ کا یقین ہے کہ یہ پیسہ میرے مشکل وقت میں کام آئے گا۔ حالانکہ بہت سارے ہاسپٹلس میں آپ چلے جائیے، وہاں پہ آپ خود جا کے دیکھیے اپنی آنکھوں سے کہ کتنے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو زندگی نہیں مل پا رہی، ان کو چلنا نہیں آ رہا۔ وہ دعا کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کرتے کہ کسی طریقے سے ہمیں شفا مل جائے، کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے، لیکن نہیں، لوگ صرف تجسس کرتے مال، بھائی اس کے پاس مال کیا ہے، کتنا پیسہ ہے اس کے پاس، اور مال نے ہی انسان کو گمراہ کیا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں پل کی خبر نہیں اور اتنی دور دور تک سوچیں، ہوئے ہوئے ہوئے۔ وہ جو بیچتے تھے درد دوائی دل، وہ جو بیچتے تھے درد دوائی دل، اپنی دکان بڑھا گئے۔ میرے بھائیوں، سننے والوں، دیکھنے والوں، یہ دنیا صرف فانی اور کھیل تماشا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ کا یقین اللہ جل شانہ پہ ایک حقیقت میں منہ سے کہنا ایک الگ بات ہوتی ہے، اگر یقین اللہ پر ہے تو آپ میرے خیال میں کبھی بھی دنیا میں بے عزت نہ ہو۔ اگر آپ کا یقین اللہ پہ ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ آپ کی غائبانہ آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے جوتے کا تسمہ بھی چاہیے، اور اگر آپ کا اللہ جل شانہ پہ یقین ہے، تو یقین جان لیجئے کسی شخص کے دل میں اللہ جل شانہ وہ بندہ آپ کی طرف بھیج دے گا اور وہ آپ کی ضرورت پورا کر دے گا۔ آج کل لوگوں کا یقین اللہ جل شانہ کے اوپر نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ پہ سچا یقین کرتے ہیں، کیا اللہ جل شانہ نے ان کی مدد نہیں کی تھی؟ آپ بھول گئے ہیں موسیٰ کو، کہ جب بنی اسرائیل کی قوم کو انہوں نے آزاد کرایا اور اس دریا کے نزدیک گئے تو لوگوں نے کہا ہائے موسیٰ، ہم تو پکڑ لیے گئے، ہماری کمبختی، ہم نے تو آپ پر یقین کر کے ہم آپ کے پیچھے آئے تھے، اور دیکھیے سامنے فرعون آ گیا، اب تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہم نے آپ پہ یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے موسیٰ، تو اب آپ اپنے خدا سے کیا کہیں گے؟ تو موسیٰ نے کہا دیکھو، دل نہ ہارو، پریشان نہ ہو، میرا رب مجھے رستہ دے گا۔ کیا تھا؟ یقین کامل تھا ان کا۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے کہا ہے موسیٰ اپنی لاٹھی اس سمندر میں مارو اور وہ تمہیں رستہ دے دے گی، اور وہ مارے گی۔ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا یقین کامل تھا، ایمان والے تھے، اور دیکھنے والوں کے لیے نشانی ہے، انہوں نے اپنا لاٹھی ماری اور کیسے سمندر درمیان سے خشک ہو گیا اور انہوں نے اپنا رستہ معلوم کر لیا۔ اب بتاؤ دوستو، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ ہمارا صرف قصور اتنا ہوتا ہے کہ ہم جلدی ہار مان جاتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں، اور اپنے جو کیے ہوئے کرتوت ہیں ان پہ نظر ثانی نہیں کرتے۔ اب مان لیجئے میں کسی کا دل دکھا کے یہ کہوں، ادھر سے میں نماز پڑھوں اور ادھر سے میں کسی کا دل دکھاؤں، ادھر سے میں نماز پڑھوں ادھر سے میں جھوٹ بولوں، پھر تو میرا خدا میری طرح ہے جو ایک حقیر ہے۔ حقیقت میں رب وہ ہے جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ تمہارے چہروں اور تمہارے کپڑوں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہو جاتا، یا جو تم نے سنتے رسول سمجھ کے رکھ لی ہے اس کو دیکھ کے وہ متاثر نہیں ہوتا، وہ متاثر ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں اور تم عمل کیا لائے ہو۔ اب بتاؤ کہاں کھڑے ہو تم لوگ؟ اللہ پہ یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ آج دنیا نے بھاگ دوڑ نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، خاص طور پہ رحمتوں کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ کیا تم لوگ ننگے نہیں ہو؟ ہاں ہاں ہو۔ ایک اللہ جل شانہ نے دنیا میں ممتا، جس کو ماں کا لقب دیا گیا، اور ایک ماں
بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، کہ بیوی بھی ہے، ایک ماں بھی ہے، کئی اس کے آگے اللہ جل شانہ نے رشتے مقرر کیے مختلف گھروں کے اندر جب وہ بنتی ہے۔ کیا تم نے ان کی قدر جانی؟ نہ جانی، تم تو ان کو باہر بھیجنے میں اور ان کی کمائیوں میں مصروف ہو گئے، حاشا للہ۔ اب بتاؤ تمہارا یقین بیٹیوں پر ہے کہ بیٹی نوٹ لے کے آئے گی، تمہارا یقین غیر لوگوں کے سامنے بٹھا کے بیٹیوں کو تعلیم، جس کو انگریزوں کی تعلیم کہتے ہو، جو تمہارے حقیقت میں تمہارے بھائی نہیں تمہارے دشمن ہیں۔ آج تم کہتے ہو تمہارا بڑے بڑے داڑیوں والے بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہیں، بہت بڑے بڑے عالم دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غیر محرم کے سامنے بیٹھ کے شو بھی ریکارڈ کراتے ہیں۔ کیا ان کا یقین اللہ پر ہے؟ اس طرح یقین نہیں ہوتا، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ بندے کو آزماتا ہے، بیٹیاں کسی کو دے دیتا ہے، دیکھتا ہوں کہ کیا کرتا ہے یہ، کسی کو بیٹے دے دیتا ہے، بیٹی نہیں دیتا۔ یقین منہ سے کہہ دینا کافی نہیں، یقین مطلب یہ کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، یا میں کسی پریشانی میں گرفتار ہوں، اور میرا یہ یقین اگر لوگوں پہ آ جائے کہ صرف فلاں آدمی میرا یہ دکھ دور کر سکتا ہے، یہ بات مجھے بہت عرصے بعد مجھے بھی سمجھ آئی یہ بات۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ایک چھوٹی سی بات میں کر کے جانا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے اندر منتقل ہو جائے، تو اجر عظیم مجھے آپ لوگوں سے نہیں، مجھے اللہ جل شانہ کافی ہے۔ اور وہ یہ بات ہے، ایک مجھے اپنی زندگی میں ایک چیز چاہیے تھی، اور اس پہ میرا بڑا دل تھا، یقین تھا اس ٹائم بھی اللہ پہ، یہ بات نہیں تھا۔ انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے عمر کے ساتھ سیکھتا ہے، جتنی سوچ جتنی عمر اتنا تجربہ۔ اور میں لوگوں کے سامنے کچھ اپنے جو زیادہ میرے قریب، جو جن پہ مجھے امید تھی، میں ان سے، حالانکہ وہ استطاعت بھی رکھتے تھے کچھ لوگ، میں نے ان سے کچھ مدد کی امید رکھی، لیکن کیا خالی ہاتھ رہا۔ اور آخر کار اللہ جل شانہ سے ہم نے ہاتھ اٹھائے، اور میں نے کہا پروردگار اب جب تک میں زندہ رہوں گا تجھ پہ امید رکھوں گا، اور نہ کہ میں کسی کے آگے اب ہاتھ پھیلاؤں، نہیں، بھوکھا مر جاؤں گا لیکن اب یہ کام نہیں کروں گا۔ دوستو آپ یقین نہیں کریں گے، شاید آپ کہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو اللہ جل شانہ نے بس یوں سمجھ لی، بس یوں چٹکی بھی میرے خیال میں دیر سے بج گئی، اور اللہ نے اس چیز کا انتظام کر دیا خود بخود۔ کوئی ایسا کوئی نیک فرشتہ میں کہہ لوں کیا ہے، خود بخود آیا اور خود بخود اس نے مسئلہ نکل لو شاہ صاحب، اور اس کے بدلے میں کوئی امید نہیں رکھی، آیا اور یوں ہوا کی طرح رخصت بھی ہو گیا۔ یہ کیا اللہ کرتا ہے؟ تو یقین میرے تمام جو لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھ پہ یقین نہیں، بہت سارے ہمارے پاکستانی مداری بہن بھائی لوگ ہیں معاشرے کے اندر، وہ کیا عباس بھائی، آپ حضرت، آپ فلاں میری تعریف کیوں کرتے ہو؟ خبردار، جو میری تعریف کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا، اور میں اس کو یقینی رجت دے دوں گا اس آدمی کو۔ جو شخص میری تعریف کرتا ہے مجھے اتنا ہی غصہ آتا ہے۔ تعریف، ہر طرح کی تعریفیں انسان کے لیے مقرر نہیں، تعریفیں صرف رب کے لیے ہوتی ہیں، جس طرح الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریفیں میرے رب ہی کے لیے۔ تو اللہ پہ یقین جانو، تم یقین کرتے ہو عورتوں کے اوپر، تم یقین کرتے ہو اپنی ماؤں کے اوپر، تم یقین کرتے ہو، امید باندھ لیتے ہو اپنی اولاد کے اوپر، حالانکہ پل کی ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں، نہ جانا یہ سانسیں کب چاہے نکل جائیں۔ کیا تم سوچتے ہو کہ کل تم زندہ رہو گے، یا جب آنکھ تمہاری بند ہو جاتی ہے، کیا تم جانتے ہو تمہاری آنکھیں کھلیں گی صبح؟ نہیں، ہاں بالکل سچ ہے یہ۔ تو پھر اتنی کاہے کی امیدیں اور محنتیں ہیں؟ سمجھدار ہوگے تو سمجھو گے، ہاں دنیا کا اگر مال کمانا چاہتے ہو ننگا ہونا پڑے گا، ننگا، خود بھی ننگا ہو، اپنی بیٹی کو بھی ننگا کر، بدبخت خود بھی ننگا ہو، اور یہ کالک منہ پہ اپنے ڈال، کیونکہ تجھے اللہ پہ یقین نہیں رہا۔ ایک اللہ الواحی ذات ہے، بڑا بہترین ہے وہ، جو کل کائنات کو رزق دے رہا ہے، تجھے بھوکا سلا دے گا۔ اللہ پہ یقین کامل ہونا چاہیے، ایک اللہ ایک واحد ذات ہے، اور اللہ کا یقین تبھی انسان پہ آتا ہے، اس پہ یقین کرتا ہے اللہ جل شانہ پہ۔ اسی طریقے سے انسان کو اللہ جل شانہ پہ یقین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔
اب میرے تمام دیکھنے والوں سننے والوں، اللہ اسی کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کو دوست رکھتا ہے، مطلب کہ جو اللہ کی جو بھیجی ہوئی مقدس کتاب ہے اس کو اردو میں مطالعہ کرتا ہے، اردو کا ترجمہ اس کو سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا مخاطب ہے۔ اور میں ابھی آپ کے ساتھ فارسی میں بات کروں یا عربی میں بات کروں تو لوگ مجھے کہیں گے شاہ صاحب یہ آپ کیا کس زبان میں بات کر رہے ہیں، مہربانی کر کے اس کا ترجمہ کر دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہی آپ کی۔ تو بھلا قرآن کے ساتھ کیوں زیادتی کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ قرآن کو اردو میں پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہے، اللہ جل شانہ کی تعریفیں اور اس کے احکامات لکھے ہیں بھائی۔ اسی طریقے سے جو لوگ سن رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیشہ انہی کو دوست رکھتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوں، مطلب کہ اچھے اعمال کرنے والے، اور والی من خاف مقام ربی ہی جنتان، یعنی کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اگر اس کا مطلب مجھے نہیں پتا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بقول لوگوں کے اگر میں قرآن حافظ ہوں تو اگر اس قرآن کو میں نہیں سمجھ پا رہا اور میرے اس کے بغیر ترجمے میں نے پڑھ لیا تو میرا بیسکلی ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت میں نہیں جا سکوں گا، یہ بات سچ ہے۔ قرآن کو حفظ کر لینا ایک اطاعت ہے، اس کو کوئی فرض نہیں ہے۔ اصل جو فرض جو ہے آپ کے لیے اس کو سمجھنا ہے، نہ کہ حفظ کرنا ہے۔ اتنے جاہل عوام ہے، کاش تمہاری یہ جہالت جن لوگوں نے ڈالی وہ ہتھما میں ڈالے جائیں گے۔ قرآن کو سمجھو بھائیو، سمجھو۔ تو اللہ اسی کو دوست رکھتا ہے جو اس پہ پختہ یقین رکھتا ہے کہ الواحد ایک ذات ہے جس کی کتاب اسی کی ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ مسلمان کہتے اسی کو ہیں، غیبی چیز پہ ایمان لانا ہے۔ اور جو شخص اللہ جل شانہ سے امیدیں اپنی لگاتا ہے اسی کو دوست رکھتا ہے۔ اب میں روٹی کھاتا ہوں تو میں اپنے رب کو کہتا ہوں اے میرے دوست کیا تو میرے ساتھ شریک نہیں ہوگا؟ اے میرے پاک میرے دوست، اے میرے بادشاہ، اے میرے مالک الملک المالک، میں تجھے بلاتا ہوں پروردگار، یہ کھانا بھی ہے میرے اللہ، ہم دونوں بھی بیٹھ کے کھائیں گے نا۔ اللہ اس کے کیا نعوذ باللہ آپ کہیں گے کہ اللہ روٹی ضرورت ہے اللہ کو؟ نہیں، یہ نہیں کہ دلچسپی جس کو کہتے ہیں، دلچسپی تو باپ کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، دلچسپی تو کسی بھائی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، دلچسپی تو کسی اپنی شریک حیات کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی مانور ہو سکتی ہے۔ میرا صرف مدعا سمجھیے، محبت عقیدت صرف رب کے لیے رکھیے، صرف جگہ اپنے رب کو دیجیے جو بہترین کارساز ہے۔ جب آپ اسی سے گفتگو کریں گے آپ کی امیدیں وہ آپ کی سانسوں میں سمایا ہوا ہے، وہ آپ کی نظروں میں سمایا ہوا ہے۔ بننے سوریں تو اس رب کے لیے، اگر کوئی سرما بھی ڈالتے ہیں نہ کہ کسی عورت کے لیے، کنگا بھی کرتے ہیں نہ تو کسی عورت کے لیے، بلکہ بننے سوریں تو اپنے رب کے لیے۔ کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں کسی محفل میں جاتے ہیں اسی کا پہلے ذکر بجا لائیے، تو رب کیا تمہیں دوست نہیں رکھے گا؟ رب تمہارے ہر طرح کا کام کرے گا، کیا چاہیے بندے؟ اور پھر جب سے دوستی ہو جائے تو چیزوں کی خواہش بے معنی ہے اس کے لیے۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی صبح و شام تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی کہ تعریف بیان کرتے ہیں 7,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح نماز فجر کے بعد 7,000 مرتبہ، اور 7,000 مرتبہ مغرب کے ٹائم۔ اب سننے میں آئے گا تھک جائیں گے شاہ صاحب، شاہ صاحب دلچسپی تھک جائیں گے۔ تمہاری تو پوری رات عورت کے ساتھ باتیں کرو گے بدبختو، ٹھرکیو، لیکن مجال ہے کہ رب کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ گھر میں چلو لیٹے پڑے ہو، تمہاری میت ہو پڑی ہو بیڈ پہ، تم مرے ہوئے ہو، اس ٹائم بھی تمہیں یہ خیال نہ ہو۔ عورت کے لیے بڑا ٹائم نکالتے ہیں لوگ، یہ پاکستانی اکثر لوگ ٹھرکی ہیں، یہ کبھی نہیں آئیں گے اس طرف۔ دیکھنا منجی کٹی جا رہی ہے نا، حکمران مار رہے ہیں نا، صبر کرو آگے ذرا۔ اسی طرح میرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، دیکھو لوٹ آؤ، مت دیکھو ان کو ننگے لوگوں کو جو اپنی عزت آن کو بیچ چکے چند سکوں کی خاطر، چاہے وہ عوام میں سے ہوں یا سیاستدان میں سے ہو، مت دیکھو، ان کی قبر ان کا جواب ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ تیرے ساتھ کیا بیتے، تو اپنے آپ کو بچا اس زنگال سے، اپنا دل میلا مت کر، نا امید نہ ہو، اور اللہ کو اگر دوست پانا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، تو صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر۔
رزق تیرے گھر آئے گا کیوں نہیں آئے گا؟ رزق کی کس چیز کی ٹینشن لے؟ تو پکار تو صحیح، پاکی کی حالت میں رہے، کسی کا اپنے اندر غرور تکبر اس چیزوں کو ہٹا دے، اللہ کے لیے صرف اپنی زندگی کو آرزو کر۔ جو دنیا میں رشتے بنائے ہیں ان کا احترام ہم پر ضروری ہے، اگر ان میں سے تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی شریعت کے یعنی کہ تم اللہ کے قانون کے خلاف جاتا ہے تو اس کو سمجھاؤ، نہ باز آئے تو لا تعالی کا اظہار کرو، چاہے تمہارے والدین کیوں نہ ہو۔ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ تم اپنے رشتے ناطے قائم رکھنا چاہتے ہو جو جھوٹ ہے ایک، نہ جانے کتنے لوگ مر گئے، کیا ہوا؟ کوئی کوئی یاد کرتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ باتیں وہ ہیں جس کا صلہ اللہ جل شانہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یقین صرف اور صرف اللہ پہ، اللہ پہ حرکت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا سارا دن گھر میں بیٹھے رہو، جب جیسے میں بھی تو حرکت کرتا ہوں، اپنا رزق حلال کوشش کرتے ہیں حلال کھانے کی، یا رزق حلال ملے۔ حرام کرنا چاہے تو بہت موقع ہیں ایسے، لیکن کیا کتنی میری ایک کمرہ میری ضرورت ہے، ایک سواری میری ضرورت، 2 ٹائم مجھے روٹی چاہیے۔ اگر میں 10 بنگلے بنا لوں جو خالی پڑے رہے، کیا فائدہ اس کا؟ جتنی میری ضرورت ہے اتنے اپنے لیے میں، جو میرے بچے یا بیوی کے لیے میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ بھی رشتے ہمیں نبھانے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ، ایک مختصر سی اپنی زندگی ہے، اس کے اندر پیار، ملن اور یہ چیزیں کوشش کریں کہ رزق حلال کمانے کی، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ میرا بڑا حکیم ہے، بادشاہ ہے، وہ ہر طرح سے واقف ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں، میری نیت میں کیا ہے۔ میں دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں، تو رب کو کیسے دھوکہ دوں؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ میری بات سے کسی کو ایزا نہ پہنچے، لیکن یہ بھی بات حق ہے کہ میں آپ کو اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں جس سے رب راضی رہے۔ اللہ کی پناہ میں جائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اور شیطان و مردود سے۔ تو اللہ کی پناہ میں جائیے، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح سے مراد یہ اس کی یاد میں نماز پڑھیے، ٹھیک ہے؟ دل نہیں کر رہا، تھوڑی دیر بعد اور پڑھ لیجئے، 5 نمازیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آہستہ 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 آہستہ، خالی نمازوں سے کام نہیں چلتے، خلوص شامل کر۔ تو جو سجدہ کر رہا کس واسطے کر رہا؟ خلوص، توجہ۔ کیا تمہارا دل نہیں کرتا؟ میرا دل کرتا میں ساری رات ویڈیوز بناتا ہوں رب کے، ساری رات پوری زندگی یہی کرسی مجھے مل جائے اور میں پوری زندگی بیٹھ کے ویڈیوز بناتا رہوں۔ میرا، حالانکہ مجھے پتا ہے اس قسم کی ویڈیوز بناؤ ویوز نہیں دیکھتے، لوگ نہیں دیکھتے یہ چیزیں، کیونکہ رب کو اللہ سے کیا غرض ہے؟ لوگ جانتے آج ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ کہتے تھے مولا مشکل کشا، آج لوگ کہتے ہیں پیسہ مشکل کشا۔ میں کہتا ہوں آج بھی میرا اللہ مشکل کشا ہے، مولا مشکل کشا ہے۔ تو اللہ پہ امید رکھیے۔ انسان کو کچھ نہیں دیتا، ماں بھی بچے کو تب دودھ دیتی ہے جب وہ روتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ صرف دینے والا اللہ ہے، تم اس کے آگے مانگ کے دیکھو، کہو میرے رب میرے پاس تو میں تو خالی ہوں۔ نیت صاف رکھ، اگر کچھ چیز نہیں مل رہی تو اس کے پیچھے مت بھاگ۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو زندگی میں کچھ نہیں ملتا یا کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، غمگین ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو اگر عمل کرو گے، عملی لاؤ، عمل لاؤ گے تو مزیداری آئے گی۔ باتیں تو میں بھی کر رہا ہوں، جتنی مرضی کر لوں، عمل لاؤ۔ جس طرح کا آدمی، اس سے اس کا رویہ دیکھو کیسا ہے، یہ اس کو پیار محبت سے قائل کرو۔ اچھا دوستو، امید ہے کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ اللہ پہ ایک توقع یقین رکھیں، صرف کہ اللہ ہی ایک پاک ذات ہے جو منزہ ہے، اسی سے دوستی کریں، وہی کارساز ہے۔ پوری عمر تم نے آخری بات کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں، انگریزی تم نے ایسے پڑھ لی کہ تم بڑے بڑے انگریزوں کو انگریزی پڑھا دو، لیکن تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا کہ اس کی کتاب کو سمجھ سکو۔ اللہ حافظ۔